बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है साइंस और टेक्नोलॉजी। आज़ादी के बाद भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं, हम उसके मुतालिक इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के अहम शोबों और अदारों की खिदमात का भी मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। इस सबक में हम जौहरी तवानाई कमीशन, जौहरी तजुर्बा, मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की, खलाई तहकीक और तकनीकी तरक्की का जायजा लेंगे। तकनीकी तरक्की के ज़िम्न में टेली मवासिलात खिदमात, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और रेलवे टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुताला करेंगे। क्या आप जानते हैं 28 फरवरी का दिन सारी दुनिया में यौम साइंस यानी साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ये सबक काफ़ी तवील है। इसमें जो मालूमात दी गई है वो आपके लिए नई है और उसे जानना ज़रूरी भी। साथ ही साथ ये सबक बहुत ही दिलचस्प है। जो मालूमात इसमें दी गई है वो यकीनन आपके लिए कारआमद साबित होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जौहरी तवानाई कमीशन की। जौहरी तवानाई कमीशन आज़ाद भारत के पहले वजीर आज़म आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को साइंसी नुक्ते नज़र से मुल्क की तरक्की मकसूद थी। इसलिए 10 अगस्त 1948 को जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया गया। डॉक्टर होमी भाभा को इस कमीशन का पहला सदर मुकर्रर किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में डॉक्टर होमी भाभा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नजर आ रहे हैं। जौहरी तवानाई से बिजली बनाना, अनाज की पैदावार बढ़ाना और उसे कायम रखना और उसके लिए जदीद तकनीकी उलूम की मालूमात में इजाफा करना वगैरह इसके अहम मकासद थे। भारत एक ज़रई मुल्क है। भारत की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है और उनका पेशा खेती बाड़ी है। लिहाजा ये ज़रूरी था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अनाज की पैदावार में इजाफा किया जाए और उस इजाफे को कायम रखा जाए। तो जौहरी तवानाई कमीशन का मकसद था बिजली बनाना, जौहरी तवानाई से बिजली बनाना, अनाज की पैदावार बढ़ाना और उसे कायम रखना और उसके लिए जदीद तकनीकी उलूम की मालूमात में इजाफा करना। 1956 में
जौहरी तवानाई से चलने वाला पहला एटमी रिएक्टर अप्सरा बनाया गया। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि रिएक्टर क्या होता है और किस काम आता है। तो आपने एटॉम के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं एटॉम्स में न्यूक्लियस होते हैं जिसमें एनर्जी होती है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये रिएक्टर करते हैं। तो 1956 में जौहरी तवानाई से चलने वाला पहला एटमी रिएक्टर अप्सरा बनाया गया। 1969 में मुंबई के करीब तारापुर में जौहरी तवानाई से बिजली बनाने के लिए जौहरी तवानाई मरकज कायम किया गया। बिजली की तैयारी में थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए तमिलनाडु के कल्पक्कम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। तो जौहरी बिजली की तरक्की में रिएक्टर का किरदार निहायत अहम होता है। जौहरी तवानाई के लिए ज़रूरी हेवी वाटर के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तोतिकोरिन, कोटा वगैरह मकामात पर बनाए गए हैं। हेवी वाटर, ये नाम आपने सुना है पहले कभी? और जौहरी तवानाई के लिए हेवी वाटर क्यों जरूरी है? तो हमने अभी आपको बताया, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियस में पाई जाने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे फिर मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान रिएक्टर में काफ़ी हीट और रेडिएशन जनरेट होता है। हेवी वाटर उस हीट और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उस हीट और रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए जौहरी तवानाई के लिए हेवी वाटर कारआमद साबित होता है। और द हेवी वाटर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड but rather it is extracted from the quantity that is found naturally in lake water। कुदरती तौर पर जो लेक वाटर दस्तयाब है उसी में से हेवी वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। The water is separated through a series of towers using hydrogen sulfide as an agent। हाइड्रोजन सल्फाइड को एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करके नेचुरली लेक वाटर जो है उसमें से ये हेवी वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर ये जौहरी तवानाई में कारआमद होता है। तो जौहरी तवानाई के लिए जरूरी हेवी वाटर के कारखाने वडोदरा, कोटा, तूतीकोरिन, तालचेर वगैरह मकामात पर बनाए गए हैं। एटमी रिएक्टरों के लिए दरकार हेवी वाटर की अंदरूने मुल्क बड़े पैमाने पर पैदावार और तहकीक के लिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट नामी इदारा कायम किया गया। आगे चलकर यही इदारा हेवी वाटर बोर्ड में तब्दील हो गया। और अब हम बात करेंगे कुतबी एटमी रिएक्टर यानी ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर की। 1985 में मुंबई के करीब तुर्भे के मकाम पर मुकम्मल भारतीय साख्त का कुतबी एटमी रिएक्टर शुरू किया गया। यूरेनियम धात का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए
یہ ریاکٹر بڑے پیمانے پر مفید ثابت ہوتا ہے۔ تربے میں قائم مرکز میں شعاؤں سے چلنے والی تقریباً 350 چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جن کا استعمال زراعت، صنعت و حرفت اور طب و صحت کے شعبوں میں کیا جاتا ہے۔ Dhruva nuclear reactor. The Dhruva reactor is India's largest nuclear research reactor. اور اب بات کرتے ہیں NPCIL کی۔ NPCIL یعنی نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا۔ نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ NPCIL جوہری توانائی سے بجلی تیار کرنے کی خاطر 1987 میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ مقاصد کیا ہیں اس کمپنی کے؟ تو محفوظ، کفایتی اور ماحولیاتی نقطہ نظر سے کارآمد بجلی تیار کرنے کی ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر ملک کو خود کفیل بنانا اس کمپنی کے مقاصد ہیں۔ تو یہ ہے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ۔ اور اب ہم بات کریں گے ایٹمی جانچ کی۔ ایٹمی جانچ یعنی جوہری تجربہ۔ پوکھرن کی پہلی ایٹمی جانچ۔ بھارت کو خود کفیل بنانے اور ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے 18 مئی سن 1974 کو راجستھان کے پوکھرن نامی علاقے میں کامیاب طریقے سے ایٹمی جانچ کی گئی۔ تو پہلی ایٹمی جانچ ہوئی پوکھرن میں جو راجستھان میں ہے۔ اور کس دن یہ جانچ ہوئی؟ 18 مئی سن 1974 کو۔ بھارت نے پوکھرن میں ایٹمی جانچ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بھارت کے اس فیصلے کی اہم وجہ چین کی ایٹمی طاقت اور اس کی مدد سے خود کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے پاکستان کی کوشش تھی۔ جوہری توانائی کمیشن کے صدر ڈاکٹر ہومی سیٹھنا اور بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راجا رمنا کا اس ایٹمی جانچ میں اہم حصہ تھا۔ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایٹمی دھماکے کی جانچ کا فیصلہ کیا اور انسانی آبادی سے دور پوکھرن کا ایسا علاقہ منتخب کیا گیا جہاں آس پاس آبی ذخیرہ موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایٹمی دھماکے کی جانچ کا فیصلہ کیا۔ اس جوہری تجربے کے لیے انسانی آبادی سے دور پوکھرن کا ایسا علاقہ منتخب کیا گیا جہاں آس پاس آبی ذخیرہ موجود نہیں تھا۔ اور 18 مئی سن 1974 کو راجستھان کے پوکھرن نامی علاقے میں کامیاب طریقے سے ایٹمی جانچ کی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں 1974 میں بھارت نے پوکھرن میں پہلی ایٹمی جانچ کی تو امریکہ نے بھارت کو خلائی تحقیق اور میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی جیسے دفاعی امور سے متعلق ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ پر انحصار نہ کرتے ہوئے بھارت نے اپنے بل بوتے پر
میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کا منصوبہ بنایا اور امریکہ، سوویت یونین، فرانس، چین اور جرمنی جیسے میزائل تیار کرنے والے ممالک کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ دوسری ایٹمی جانچ 11 مئی سن 1998 کے روز بھارت نے اپنی ایٹمی طاقت ثابت کرنے کے لیے پوکھرن ہی میں دوسری ایٹمی جانچ کی۔ پوکھرن ہی میں کیوں؟ کیونکہ اس جانچ کے لیے انسانی آبادی سے دور ایسا علاقہ منتخب کرنا ضروری تھا جس کے آس پاس آبی ذخیرہ موجود نہ ہو، لہٰذا 11 مئی سن 1998 کے روز بھارت نے اپنی ایٹمی طاقت ثابت کرنے کے لیے پوکھرن ہی میں دوسری ایٹمی جانچ کی۔ ایک ہی دن میں 3 مختلف جانچ کی گئی، جس میں ایک جانچ ہائیڈروجن بم کی تھی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان کیا کہ بھارت کی جانب سے ایٹم بم کے استعمال کی پہل نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود امریکہ نے بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ تو جیسے ہی بھارت نے دوسری ایٹمی جانچ کی اور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے یہ اعلان بھی کیا کہ بھارت کی جانب سے ایٹم بم کے استعمال کی پہل نہیں کی جائے گی، امریکہ نے بھارت پر فوراً معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ جوہری توانائی اور جوہری تجربے کے بعد اب بات کرتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کی۔ پرتھوی 1988 میں پرتھوی اور 1989 میں اگنی میزائل کی کامیاب جانچ عمل میں آئی۔ اس میزائل داغنے کے تجربے سے ساری دنیا کو بھارت کی جوہری ترقی کا اندازہ ہو گیا۔ انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام IGMDP کے زیر اہتمام میزائل ترقی کا یہ پروگرام شروع کیا گیا۔ دفاعی تحقیقات و ترقیاتی ادارہ یعنی DRDO ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس ادارے نے میزائل بنانے کی ابتدا کی اور ڈاکٹر APJ عبد الکلام کی نگرانی میں یہ تمام مراحل کامیابی کے ساتھ طے ہوئے۔ اور میزائل بنانے کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد پرتھوی 1 زمین سے زمین پر حملہ کرنے والا میزائل بری فوج، پرتھوی 2 ہوائی فوج اور پرتھوی 3 بحری فوج کو سونپے گئے۔ پرتھوی میزائل کی طاقت 500 سے 1000 کلو ایٹمی اسلحہ لے کر اڑنے کی تھی۔ پرتھوی کو نیوکلیئر بیلسٹک میزائل کے ذریعے 150 سے 300 کلومیٹر فاصلے تک نشانہ لگانا ممکن ہوا۔ پرتھوی کے بعد اگنی۔ چین اور پاکستان کو بھارت کے میزائلوں کی طاقت کا اندازہ ہو، نیز بھارت کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگنی 1 کی جانچ عمل میں آئی۔ اس میزائل کی 700 کلومیٹر دور تک نشانہ لگانے کی طاقت تھی۔ آگے چل کر اگنی 2 اور اگنی 3 بھی تیار کیے گئے۔ پرتھوی اور اگنی کے بعد آکاش ناگ میزائل۔ زمین سے آسمان میں حملہ کرنے کے لیے 1990 میں آکاش میزائل بنایا گیا۔ 30 کلومیٹر دوری تک نشانہ اور 720 کلو تک اسلحہ
آواز سے زیادہ تیز رفتاری سے لے جانے کی اس کی صلاحیت تھی۔ دشمنوں کے فوجی ٹینک تباہ کرنے کے لیے ناگ نامی میزائل تیار کیا گیا۔ میزائل سازی کی وجہ سے بھارت فوجی اعتبار سے محفوظ ہو گیا۔ اور اب خلائی تحقیق یعنی اسپیس ریسرچ کے مختلف پروگرام میں بھارت کی ترقی کا جائزہ لیں گے۔ بھارت میں خلائی تحقیقی پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ He is considered as father of India's space program۔ یہ ہیں ڈاکٹر وکرم سارا بھائی۔ کیرلا کے تھمبا علاقے میں واقع تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر سے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارے نے بھارت کا پہلا خلائی تحقیقی راکٹ 1961 میں کامیابی سے داغا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیرلا میں واقع تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر، جس طرح ہوائی جہاز کے لیے ایئرپورٹس ہوتے ہیں، راکٹس اور میزائلز کے لیے اس طرح لانچ سینٹر بنائے جاتے ہیں جہاں سے انہیں خلا میں داغا جاتا ہے۔ تو انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارے نے بھارت کا پہلا خلائی تحقیقی راکٹ 1961 میں کامیابی سے داغا۔ 1969 میں تھمبا سے دیسی بناوٹ کے روہنی 75 نامی راکٹ کو کامیابی سے داغا گیا۔ اگلے دور میں سوویت یونین کی مدد سے 1975 میں بھارت کے ذریعے آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کامیاب طریقے سے داغا گیا۔ 19 اپریل سن 1975 کا دن بھارت کے خلائی تحقیقی پروگرام میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن بھارت کے ذریعے آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کامیاب طریقے سے داغا گیا۔ آریہ بھٹ was the first of the major mathematician astronomers from the classical age of Indian mathematics and Indian astronomy۔ تو ان کے نام پر اس سیٹلائٹ کا نام آریہ بھٹ رکھا گیا۔ آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کی کامیابی کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت میں خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے بنائے جا سکتے ہیں۔ زمین سے سیٹلائٹ کو پیغام پہنچانا، سیٹلائٹ سے آئے ہوئے طریقہ کار کا زمین پر کامیابی سے نفاذ کرنا، سیٹلائٹ سے آنے والے پیغام کا تجزیہ کرنا، ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کرنا وغیرہ امور بھارت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اعتماد بھارتی سائنسدانوں میں پیدا ہوا۔ اور اب اسرو سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن۔ خلائی تحقیق کے بنیادی پروگرام اور راکٹوں سے متعلق کامیاب سرگرمیوں کے بعد مزید خلائی تحقیق کے لیے 15 اگست 1969 کو اسرو کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا صدر دفتر بنگلورو میں ہے۔ خلا میں مصنوعی سیارے بھیجنے کے لیے اسرو نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں خلائی اسٹیشن قائم کیا۔ خلا میں مصنوعی سیارے بھیجنے کے لیے
تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرو نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں خلائی اسٹیشن قائم کیا۔ اس خلائی اسٹیشن سے خلا میں مصنوعی سیارے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ خلائی اسٹیشن کا اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے ذریعے تیار کردہ چند سیٹلائٹس کا ہم جائزہ لیں گے۔ بھاسکر 1 بھارت نے زمین کے مختلف حصوں کے باریک بینی سے مشاہدے کے لیے 1979 میں اسرو کے ذریعے تیار کردہ بھاسکر 1 نامی ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ روس سے داغا۔ یہ سیٹلائٹ ملک میں پانی کے ذخائر دریافت کرنے، معدنی دولت کا پتہ لگانے، موسمیات کا اندازہ لگا کر ملک کی ترقی کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ اس سیٹلائٹ سے اتاری ہوئی زمین کے مختلف حصوں کی تصاویر ماحولیات سے متعلق، جنگلات سے متعلق تصاویر نہایت سودمند ثابت ہوئیں۔ اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کا فائدہ بحریات یعنی اوشینوگرافی، سمندروں کے متعلق معلومات اور علم کو اوشینوگرافی کہتے ہیں۔ تو اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کا فائدہ بحریات یعنی اوشینوگرافی کے لیے ہوا۔ 1981 میں بھاسکر 2 نامی سیٹلائٹ روس سے داغا گیا۔ مکمل طور سے بھارت میں بنایا گیا اسرو کا پہلا مواصلاتی سیارچہ ایپل 19 جون سن 1981 کو فرینچ گیانا سے روانہ کیا گیا۔ ایپل کی وجہ سے تعلیمی میدان میں کافی مدد ملی، ہنگامی حالات میں پیغام رسانی کے مقصد کے حصول میں کامیابی ملی۔ اور اب ہم جانیں گے انسیٹ کے متعلق۔ انسیٹ انڈین نیشنل سیٹلائٹ سسٹم۔ انڈین نیشنل سیٹلائٹ اگست 1983 میں انسیٹ 1B نامی مصنوعی سیارے کو کامیابی سے خلا میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے بھارت کے ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن، آکاشوانی، موسمیات اور خلائی میدان میں انقلاب برپا ہوا۔ انسیٹ کی وجہ سے ملک کے 207 آکاشوانی مراکز کو ایک دوسرے سے مربوط کرنا ممکن ہوا۔ اس تکنیک کا فائدہ مصیبت زدگان کی تلاش اور بچاؤ، سمندری جہاز یا ہوائی جہاز کے حادثات کے وقت، موسم کی پیشن گوئی، طوفان کی آمد کا پتہ لگانا اور دوبارہ معائنہ کرنا، ٹیلی میڈیسن اور تعلیمی اداروں کو ہو رہا ہے۔ اس ٹیبل میں آپ مختلف انڈین نیشنل سیٹلائٹ یعنی انسیٹ کے متعلق معلومات دیکھ رہے ہیں کہ کون سا انسیٹ کس تاریخ کو لانچ ہوا اور اس کا مشن سٹیٹس کیا ہے۔ مشن سٹیٹس یعنی جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا خلا میں وہ پورا ہوا یا نہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ انڈین نیشنل سیٹلائٹ کا فائدہ ٹیلی میڈیسن اور تعلیمی اداروں کو ہو رہا ہے۔ انسیٹ نظام کی ٹیلی میڈیسن خدمات کی وجہ سے دیہی اور دور دراز کے علاقوں میں طبی ضروریات اور ڈاکٹروں کی خدمات بآسانی مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ٹیلی میڈیسن، ٹیلی یعنی دور، میڈیسن یعنی دوائی۔ ٹیلی میڈیسن کا نام سنا ہے آپ نے؟ دور سے علاج یعنی ایسے دیہی علاقے یا دور دراز کے علاقے جہاں طبی ضروریات اور ڈاکٹروں کی خدمات، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی خدمات
بآسانی دستیاب نہیں ہیں وہاں ٹیلی میڈیسن خدمات کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس میں انسیٹ کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ سیٹلائٹس کی مدد سے دیہی علاقوں کے مریض اب شہروں میں موجود ڈاکٹروں سے بیماری کے متعلق مشورہ لے سکتے ہیں، ان سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں جن سے مریض اور اس علاقے کے ڈاکٹر بات چیت کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انسیٹ کے ذریعے دیہاتوں اور چھوٹے گاؤں کے طبی خدمات کے مراکز بڑے شہروں کے تمام طبی سہولیات سے آراستہ دواخانے، جنہیں ہم سپر اسپیشلٹی خدمات کے اسپتال کہتے ہیں، ان سے جوڑے گئے ہیں۔ تو اب ان سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کا فائدہ دیہی علاقوں کے مریضوں کو بھی مل رہا ہے۔ اب انہیں شہر آ کر ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ انسیٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے جو سہولت حاصل ہے اس کی مدد سے شہر کے بڑے بڑے اسپتالوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بھارت میں مختلف شعبوں میں ہوئی تکنیکی ترقی کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔